नजरीन, आज़ादी फ़लस्तीन का फैसला कुन मार्का जारी है और हर रोज़ ये वाज़े होता चला जा रहा है कि फ़लस्तीन के हवाले से ये शायद आखिरी मार्का है। या तो इस जंग के बाद फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा या फिर इसराइल मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो जाएगा। रोज़ बरोज़ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही हैं। अब एक बार फिर इसराइल की जानिब से अपनी काबीना के साथ मुतफ़िका तौर पर पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने जंगबंदी, फौजों का विड्रॉल और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम, यानी ये जंग तो जारी रहेगी और जंग के इख्तिताम पर क्या होगा, वो कह रहे हैं कि हम गज़ा पर कब्जा करेंगे और फ़लस्तीनी रियासत का जो क़याम है, जिसके बारे में अब पूरी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया से यही आवाज़ें उठ रही हैं कि अमन का सिर्फ एक ही हल है और वो है फ़लस्तीनी रियासत का क़याम। तो इसराइल ने पूरी काबीना के साथ, उनके नेतन्याहू ने, सब ने कहा है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत यहाँ पर नहीं होगी और गज़ा और वेस्ट बैंक पर हम मुकम्मल कब्ज़ा करने जा रहे हैं। तो उसके मुकाबले में फ़लस्तीन और इसके तहादियों ने भी पूरी तरह से प्लान कर लिया है कि अब इसराइल का बंदोबस्त क्या करना है। वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और सारे वो इन्वॉल्व थे कि जनाब पूरा अमन हल निकाल लें, तो फिर फ़लस्तीन ने भी मोर्चे संभाल लिए हैं और रूस मिलकर ये बहुत बड़ा एक जंग होने जा रही है। और इस वक्त फ़लस्तीन की जो तमाम तंजीमें हैं वो मॉस्को में इनवाइटेड की गई हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि फ़लस्तीन की जो तंजीमें हैं उसको प्यूटन ने इनवाइट कर लिया है इस स्टेटमेंट आने के बाद, और अब वहाँ पर बड़ी जंग के लिए फैसले होने जा रहे हैं। तो इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं, जंग कहाँ पर खड़ी है, रफ़ा ऑपरेशन का मामला कहाँ तक पहुँचा है, इसराइली फ़ौज ने मुहासरा किया हुआ है, क्या वो रफ़ा ऑपरेशन करेगी या नहीं करेगी, आगे क्या होने जा रहा है, ये जो पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं, जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, वो तमाम आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नज़रीन, सबसे पहले मैं 2-3 जो बड़े हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ, देन फिर जो मुज़ाकरात और रफ़ा ऑपरेशन के हवाले से चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नज़रीन, बहुत बड़ा एक हमला रिपोर्ट हुआ है और नहारिया जो इनकी बंदरगाह, उनका सिटी भी है, उसके करीब इसराइली जहाज़ को एक शिप को निशाना बनाया गया है। और किसने इसको निशाना बनाया? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हिजबुल्लाह ने इसको निशाना बनाया है। अब ये बहुत ही गैर मामूली हमला है और इसराइली मीडिया इसको सबसे ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो जहाज़ हैं उन पर तो यमन हमले कर रहा है। जहाज़ों की तबाह होने की खबरें तो यमन में आ रही हैं, रेड सी से आ रही हैं। अब ये पहला वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसमें बहेरा रूम में अलग से जंग छिड़ गई है। बहेरा रूम में इसराइली पहला जहाज़ जो है उसको तबाह कर दिया गया है और सबसे ज़्यादा जो कहा जा रहा है वो हिजबुल्लाह के हवाले से बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इसको तबाह किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी कि कुछ जंग का जो अगला फेज़ होगा वो बहेरा रूम में छिड़ने वाला है कि समंदर की एक लड़ाई तो अरेबियन सी और रेड सी में होगी और हो भी रही है, लेकिन एक अगला फेज़ आएगा जिसमें बहेरा रूम में, मेडिटेरेनियन सी में जंग छिड़ेगी, जिसमें हिजबुल्लाह बहुत बड़े आकर हमले करेगा, इराक बहुत बड़े हमले करेगा। ईरान की नेवी ने जो है वो टेस्ट कर लिया कामयाब तरीके से कि वो बहेरा रूम में हमले कर सकता है। तो शायद ये उसका आगाज़ अब यहाँ से किया गया है। तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हमला किसने किया, लेकिन आगाज़ हो गया है। और इसमें बहेरा रूम में बहुत कीमती एसेट्स हैं, यहाँ पर ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। तो यहाँ पर जंग छेड़ना ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। फिर नाज़रीन, इसराइली आर्मी ने अभी एडमिट किया है कि 20 उनके फ़ौजी और उनमें ऑफिसर्स शामिल हैं जो पिछले कुछ घंटों में जो मारे गए हैं गज़ा में। तो गज़ा में जंग जो है वो तो उसी तरह से जारी है। और मैंने आपको बताया कि ऑन ग्राउंड जो दोनों फरीकैन हैं वो इसी नज़रिए के साथ लड़ रहे हैं कि हमास लड़ रही है मुकम्मल फ़लस्तीन के लिए और इसराइल की फ़ौज लड़ रही है मुकम्मल इसराइल के लिए। ये दूसरी तरफ जो मतलब दुनिया बैठी है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और निगोशिएशंस इस तरह से चल रहे हैं, मुआहदे लिखे जा रहे हैं कि आगे क्या करना है, वो अलग से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड जंग में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ही सिविलियंस की जो सफरिंग्स हैं उन पर कोई फ़र्क पड़ रहा है और ना ही जो लड़ाई है उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है। अब ज़रा आ जाइए नेतन्याहू और इसराइल की जानिब से जो पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आ गई है और विड्रॉल और जंगबंदी से इनकार कर दिया गया है, फ़लस्तीनी रियासत
جس کی پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، وہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، مذاکرات تو مصر میں دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، جس میں قطر بھی ہے، مصر بھی ہے، حماس کا ڈیلیگیشن بھی ہے، اسرائیل کا ڈیلیگیشن بھی ہے، امریکہ ان مذاکرات کو لیڈ کر رہا ہے، فرانس بھی اس میں شامل ہے، یورپ کی دیگر طاقتیں ہیں، سعودی عرب ہے، جارڈن ہے، یہ ان کے ترکی ہے، اور یہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا پیرس میں، اس کی جو گارنٹیز تھیں وہ ترکی اور رشیا نے دینی تھی، تو یہ سارے اس میں آن سٹیک تھے۔ تو وہ مذاکرات تو ایجپٹ میں 3 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے، لیکن جس طرح کی صورتحال اسرائیل کی طرف سے ڈیولپ ہو رہی ہے اور جس طرح کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں، تو ان مذاکرات کو کسی نتیجہ پر پہنچیں گے یہ تو اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ یہ کسی نتیجہ، کیونکہ جو ایک فریق ہے یعنی اسرائیل، وہ تو ضد پر اڑا ہوا ہے اور جنگ اور صرف جنگ کر رہا ہے، تو مذاکرات کی تو وہ کسی بات پر آ ہی نہیں رہا، اور جو اس کی اپنی شرائط ہیں وہ ساری انتہا پسندی پر مبنی، حالانکہ جو فلسطین نے جو شرائط رکھی ہیں اس کو ساری دنیا انڈورس کر رہی ہے، یعنی پورا یورپ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور حماس کا بنیادی مطالبہ ہی سیز فائر ہے جس کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہے، لیکن صرف اکیلا اسرائیل ہے جس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے جو سیز فائر نہیں چاہتے۔ تو ان کی تو شرطیں جو ہیں یا ان کے مطالبات ہی ایسے بے فضول ہیں کہ جن کو مانا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب ناظرین، اس وقت جو پیرس اکارڈ ہوا ہے یا ساری دنیا سے جو ریاکشن سامنے آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی جناب فلسطینی ریاست کا قیام کر دیں، یہ جنگ رکوائیں، فلسطینی ریاست کے قیام کا پروسیس شروع کریں، اسی کے ذریعے ایک بڑی جنگ کو ٹالا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے امن ہو سکتا ہے، وگرنہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب یہ کوششیں بہت آگے بڑھ رہی تھیں اور یہ بھی متوقع تھا کہ امریکہ نے بیان دے دیا کہ وہ یونیلیٹرلی فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کر لے گا، جیسے اسلامی دنیا اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتی، تو اسی طرح وہ بھی فلسطین کو ریکگنائز نہیں کرتے، تو وہ ریکگنائز کرنے جا رہے تھے، یو این سے باقاعدہ اعلان ہونے جا رہا تھا، اس پر اسرائیل کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ کسی طور پر فلسطینی ریاست کو نہیں مانتے، اور this would be a reward for terrorism، کہ اب فلسطینی ریاست کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو ہم ریوارڈ فار ٹیررزم کریں گے۔ یہ پہلے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں۔ نیتن یاہو ایٹ دا کیبنٹ میٹنگ، اسرائیل آؤٹ رائٹ ریجیکٹس انٹرنیشنل ڈکٹیٹس ریگارڈنگ دا پرماننٹ سیٹلمنٹ with the Palestinians. Such an arrangement will only be achieved through direct negotiations between the parties. Such recognition following the massacre of October 7 will give a huge reward to the terrorism, an unparalleled reward, and will prevent any future peace settlements. تو ان بے شرموں کے کام دیکھیں کہ 75 سال جو کچھ تم نے کیا، ابھی ان پچھلے 5 ماہ میں جو دنیا کی بدترین نسل کشی وہاں پر کی گئی، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، ہر گھنٹے میں 42 بم کم سے کم وہاں پر گرائے جا رہے ہیں، وہ ٹیررزم نہیں ہے۔ ہزاروں عورتوں اور بچوں کو مار دینا وہ ٹیررزم نہیں ہے، لیکن وہ ایک 7 اکتوبر کا حملہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب امن ہی نہیں ہو سکتا، یا وہ ریوارڈ فار ٹیررزم ہو جائے گا۔ وہ حملہ جس میں انویسٹیگیشن یہ ثابت کر چکی ہے کہ تمہارے اپنے فوجیوں نے اپنے بندے جو ہے وہ مارے ہیں، تو ان بے شرموں کے یہ کام دیکھیں۔ اور اس میں ناظرین ایک بنیادی بات یہ سمجھے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور ان کے اتحادی ساتھ کھڑے تھے ان کے، تو اس وقت جنگ کا نظریہ کیا تھا ان کے حوالے سے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جنگ حماس کو ختم کرنے کے لیے شروع کی ہے، اور حماس جب ختم ہو جائے گی دین پھر ایک متفقہ طور پر ایک سیٹلمنٹ ہوگی، ایک نئی سیٹلمنٹ ہوگی جس میں فلسطینی ریاست کا قیام ہوگا۔ یہ ان کے سارے اتحادی یورپ اور یہ سارے کہتے تھے، لیکن اب 1 سٹیپ ہم فارورڈ آئیں، یہ باریک سی بات سمجھیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ختم بھی ہو جائے تو بھی فلسطینی یا فلسطینی ریاست نہیں ہے۔ پہلے مسئلہ کیا تھا؟ پہلے کہہ رہے تھے جی صرف ہمیں حماس سے مسئلہ ہے، حالانکہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد صرف گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے میڈیا کا اور پورے یورپ کا اور ان کے اتحادیوں کا موقف کیا تھا کہ حالانکہ حماس کا جو خاتمہ ہے ناظرین، اس کے لیے تو ابھی بھی یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مطلب یورپ نے حماس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں حماس کو ختم کریں، لیکن جو اگلی بات اب اسرائیل نے صاف طور پر کہہ دیا، باقی تو میڈیا رپورٹس تھیں اور آگے پیچھے، اب جو کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ حماس ختم ہو بھی جائے تو غزہ پر قبضہ ہمارا اینڈ گیم ہے، اس میں فلسطینی کہیں نہیں ہے، فلسطینی ریاست جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، اس لیے اب بات جو ہے
وہ بگڑ چکی ہے، بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اب ذرا نیتن یاہو کی کچھ اور سٹیٹمنٹس دیکھیے۔ پہلے میں یہ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر یہ جو اب ان کا نیا خطرناک پلان بنا ہے، کیا یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا یہ واقعتاً فلسطین کو مٹا سکتے ہیں؟ آج کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا بتاتی ہیں؟ دنیا کے ملٹری ایکسپرٹ کیا بتاتے ہیں؟ کیا یہ فلسطین کو مٹا سکتے ہیں؟ یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ان کی جو شرمناک حرکتیں ہیں یہ ذرا آپ سنیے۔ نیتن یاہو کہہ رہا ہے we will not submit to international dictates for the sake of a future settlement with the Palestinians۔ پھر وہ کہہ رہا ہے anyone who demands that we not launch an operation in Rafah is asking us to lose the war، کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں، اب یہ وہ اپنے اتحادیوں کی بات کر رہا ہے کہ عالم اسلام تو اسرائیل کو ہی تسلیم نہیں نہ کرتا، یہ تو سارا یورپ اور اس کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ رفح پر آپریشن نہ کرو۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ رفح پر آپریشن نہ کرو، وہ ہمیں دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جنگ ہارنے کے مترادف ہے رفح پر آپریشن نہ کرنا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے we will not yield in the face of any pressure or in the face of international dictates because we are committed to eliminating the evil۔ دنیا کی سب سے بڑی ایول تم خود ہو اور کوئی نہیں ہے۔ Israel will fight until a decisive victory is achieved and this is what we communicated to all world leaders with whom we communicate، کہ ہم اختتام تک جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ورلڈ لیڈرز کو کمیونیکیٹ کر دی ہیں۔ ورلڈ لیڈرز سے مراد ہے پورے یورپ کو، باقی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، کینیڈا جو ان کے اتحادی اور امریکہ۔ تو یہ نیتن یاہو کے کچھ بیانات تھے، اور یہ اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں یہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک بالکل مطلب بات چینج ہو گئی نا۔ اس سے پہلے مغرب اور مغربی میڈیا اسی بات پر ڈیفینڈ کر رہے تھے ساری نسل کشی کو، جی ہم حماس کو ختم کر رہے ہیں اور حماس کے خاتمے کے بعد یہ فلسطینی ریاست مل جائے گی فلسطینیوں کو۔ تو وہ تو اب نیریٹو ختم ہو گیا نا، تو اس لیے یہ ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے۔ اور اس میں ناظرین یہ پلان ان کا خطرناک اور شرمناک یہ ہے کہ دراصل یہ حماس کو عارضی جنگ بندی پر منوانا چاہتے ہیں۔ حماس تو کہہ رہی ہے نا کہ مکمل سیز فائر ہو، ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو عارضی جنگ بندی پر منوایا جائے، اپنے ہاسٹیجز واپس لائے جائیں۔ اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو امریکہ پر پریشر کم ہو جائے گا، اور اسرائیل پر بھی جو ہاسٹیجز کا پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا، اور امریکہ اس بات کا کریڈٹ بھی لے لے گا، جی دیکھیں ہم نے ایڈ اندر بھجوائی، ہماری امن کی کوششیں، دیکھیں جی ہم نے امن کروا دیا۔ تو وہ جو ہے وہ حماس ساری باتوں کو سمجھتی ہے اور وہ اس پر ایگری نہیں ہو رہی۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر اب سیز فائر نہیں ہو سکا تو پھر کل کو کیا ہونا ہے جب ان کے ہاسٹیجز بھی ہم ان کو دے دیں گے۔ یہ تو ابھی نہیں کرنے پر راضی، تو کل کو پھر انہوں نے کیا ہونا ہے۔ اچھا، پھر ابھی ان کے کچھ اور انتہا پسند منسٹرز کے دو سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایجوکیشن اس کا منسٹر کہہ رہا ہے we will continue military pressure because this is the only effective thing that will lead to reaching an agreement۔ صرف ملٹری ہی پریشر ہے، یعنی جنگ ہی ہے جو ہمیں آخر تک لے کے جائے گی، اور کوئی مذاکرات وغیرہ کی بات ہو بھی نہیں سکتی۔ پھر اس کے انرجی منسٹر کا بہت امپورٹنٹ بیان دیکھیے، we prefer not to reach a peace agreement if they would lead to the establishment of Palestinian state۔ اب مطلب اتنی بڑی یہ بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ معاہدہ ہی نہیں کریں گے جس کے اختتام پر فلسطینی ریاست ہمیں بنانی پڑے۔ تو یہ بالکل مطلب صاف پالیسی ان کی جانب سے سامنے آ گئی ہے۔ اب ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے اسرائیل کی انٹینشنز کا، لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھ کر ڈسکس کر رہی ہے، جو دنیا کا میڈیا اور یورپ اور امریکہ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، عربوں کو جو لارا انہوں نے لگا کر رکھا ہوا ہے وہ یہی تھا کہ جی ایٹ دی اینڈ ہم آپ کو فلسطینی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بائیڈن نے باقاعدہ کمٹمنٹ دے رکھی ہے عربوں کو کہ ہم آپ کو ایٹ دی اینڈ فلسطینی ریاست لے کر دیں گے۔ تو وہ آج اتنے صاف الفاظ میں نیتن یاہو، اس کی کابینہ، پوری اسرائیلی ریاست نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ مطلب کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہے، بھول جائیں اس بات کو۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اب ناظرین آپ ذرا رفح والے معاملے پر آ جائیں کہ رفح پر کیا ہوگا۔ جو ساری دنیا کنسرن شو کر رہی ہے کہ رفح کا آپریشن تباہی لے کر آئے گا، تو کیا یہ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جو کوئی بھی یہ سوچتا ہے یا یہ بتاتا ہے کہ رفح پر آپریشن نہیں ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اور بتانے والوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس بات کو تو آپ چھوڑ دینا کہ وہاں پر آپریشن نہیں ہوگا، وہاں پر ہر صورت میں آپریشن ہوگا۔ اور اس غزہ پر قبضہ ان کا پرانا خواب ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے غزہ پر قبضہ کرنے کا، اسی لیے وہ اس کو بالکل جانے نہیں دیں گے۔ اور جو اتنی بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے تو اس کے بعد تو ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ رفح پر وہ آپریشن نہیں کریں گے۔ یہ جو ناظرین ڈیلے ہو رہا ہے نا، یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، ان کی فوج
آلموسٹ 3 ہفتوں سے رفح کے باہر کھڑی ہے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ 3 ہفتوں سے رفح کے باہر کھڑی ہے اور گرین سگنل کا ویٹ کر رہی ہے. تو ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیلے ہو رہا ہے کہ اس آپریشن کو کامیاب بنایا جائے. ہر صورت میں یہ ڈیلے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام جو کانسیکوینسز ہوں گے ان کو پہلے اینالائز کر لیں، اینڈ دین جب ہم یہ آپریشن شروع کریں تو ہمیں 110% یقین ہو کہ ہم یہ کامیاب کریں گے. اور کامیابی کیا ہے؟ کہ فلسطینی ہر صورت میں ایجپٹ میں ہی داخل ہوں. یہ بیسیکلی ڈیلے کرنے کا یہ مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں اور تمام چیزوں کو اینالائز کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ سے بھی اس طرح کی خبریں اب آ رہی ہیں. کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا تھا، امریکی میڈیا بتا رہا ہے کہ رفح پر حملہ ایک ایسی تباہی صورتحال کے لے کر آئے گا کہ ممکن ہے امریکہ کے لیے بھی مشکل ہو جائے اسرائیل کو سپورٹ کرنا، کہ اس کے اندر ایک آلریڈی لاوا بن رہا ہے، پک رہا ہے، وہ ایسا پھٹے گا کہ شاید امریکہ ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ نہ کر پائے. تو ایسی صورتحال میں اسرائیل کیا کرے گا؟ تو وہ ان ساری چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں. صرف they are making sure کہ 100% یہ ہمارا آپریشن کامیاب ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہ صرف اسی لیے ڈیلے کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر مصر کا سب سے بڑا امتحان ہے. دیکھیں، مصر کو ایک بات کا یہ کریڈٹ ہمیں ضرور دینا پڑے گا کہ وہ اسرائیل کے سامنے نہیں جھکا ہے، امریکہ کے سامنے نہیں بکا ہے. اس کو بہت آفرز کی گئیں اور اس کو بنیادی آفر یہی تھی. اس وقت مصر کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اس کو بنیادی آفر یہ تھی کہ IMF سے قرضہ لے دیں گے اور بہت سارے پیسے دیں گے، اور صرف فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر سینائی میں کیمپ سٹی بنا دیں اور وہاں پر ان کو جگہ دے دیں. لیکن مصر اور ساری دنیا، مطلب سارے اتحادیہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلسطینی نکل گئے غزہ سے تو پھر شاید فلسطینی ریاست کا قیام وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اگر فلسطینی وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ مطلب کافی، دیکھیں اندر جب فلسطینی نہیں ہے تو پھر تو آپ کو ایک بہت گریٹ وار کے بعد، مطلب جب عالمی جنگ ہوگی، پھر نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، تو مطلب وہ پھر بہت معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. تو فلسطینی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ غزہ کے لوگ غزہ کے اندر ہی رہیں، اور پھر جب غزہ کے لوگ مصر میں آئیں گے تو مصر کے لیے اپنے بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے، بہت زیادہ مطلب ان کے لیے پرابلم، ڈی سٹیبلائزیشن مصر کے لیے ہو جائے گی. تو وہ کھڑا رہا ہے. لیکن جہاں پر اب صورتحال پہنچ چکی ہے، اب مصر کو کچھ سالڈ سٹیپس لینے ہوں گے. دیکھیں یہ کیونکہ آنے والے دن ناظرین بہت بروٹل اور بہت فیصلہ کن ہونے جا رہے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، بہت بروٹل آنے والے دن ہونے جا رہے ہیں. تو ایجپٹ کو فی الفور کوئی سالڈ سٹیپ لینا ہے. دیکھیں، ایجپٹ جتنا ڈیلے کر رہا ہے وہ اپنی اسٹریٹجی تو بنا رہے ہیں، تو کیا امریکی گارنٹی پر یہ اکتفا کر سکتا ہے مصر کہ امریکہ کہہ رہا ہے جی ہم روکیں گے اسرائیل کو رفح پر آپریشن کرنے کا؟ تو کیا امریکہ کی گارنٹی پر بیٹھا جا سکتا ہے؟ اور جب کل کو وہ آپریشن شروع کر دیں اور یہ سارے فلسطینی دوڑیں رفح بارڈر کی طرف، تو کیا مصری آرمی ان کو روک پائے گی؟ کیا وہ آتے فلسطینیوں پر گولیاں چلائے گی؟ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے مصر کو وہ ابھی کرنا ہے، وگرنہ بعد میں مصر کے لیے جو ہے نا بہت لیٹ ہو جائے گی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اسرائیل یہاں پر فاتح ہوا تو یہ پورا مڈل ایسٹ ان کا مزید غلام بنے گا اور کچھ نہیں ہوگا. پھر اسرائیل اتنا طاقتور ہوگا کہ یہ مطلب اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. تو اس لیے یہ سب کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے کہ وہ اگر اسرائیل کو نہیں روکتے ہیں تو. اچھا، یہ تو اب ان کے پلان ہیں اسرائیل کے، اور کیا یہ اب کامیاب ہونے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اب ذرا ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. ایک تو ناظرین پیوٹن نے انوائٹ کیا ہے اور انہوں نے 14 جو فیکشنز ہیں، یعنی مختلف تنظیمیں ہیں، حماس ہے، اسلامک جہاد ہے، باقی جو تنظیمیں جو مسلح تنظیمیں ہیں، ان کو ناظرین انوائٹ کیا ہے ماسکو میں. اور وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حتمی میٹنگ بہت بڑی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ادھر سے تو صورتحال کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے نا کہ یہ تو نہیں روک رہے معاملات کو. تو یہ خبریں آ رہی ہے کہ پیوٹن آلریڈی رشیا سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اب وہ مکمل ایک بڑی حمایت جس میں اسلحہ کی سپورٹ ہوگی، کیونکہ اب ایک گریٹ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں نا. تو کیا رشیا اس میں کھڑا ہے فلسطین کے ساتھ یا نہیں؟ اور یہ خود پیوٹن نے انوائٹ کیا، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ ادھر سے فلسطین نے نہیں کہا، یہ پیوٹن نے انوائٹ کیا ہے سب کو، اور مسلح گروہوں کو انوائٹ کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ چیزیں اب وہاں سے آ رہی ہیں. پھر ناظرین حماس نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ ابھی آنے والے گھنٹوں میں اگر ایڈ فی الفور اندر نہیں جاتی تو ہم یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں گے. اب اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ دیکھیں لڑائی تو وہ لڑ ہی رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ایک ان کا جو مطلب گروپ ہے وہ لڑائی لڑ رہا ہے، جو ان کا ملٹری ونگ ہے وہ لڑائی لڑ رہا ہے، ایک پولیٹیکل ونگ ہے وہ مذاکرات کر رہا ہے، اس کا کام ہی
ٹاکس کرنا ہے, مذاکرات کے ذریعے فتح حاصل کرنا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر مذاکرات بھی نہیں کریں گے اگر آپ فل فار ایڈ نہیں دیتے, کہ لوگ اگر وہاں پر ہمارے لوگوں تک ایڈ آپ نہیں پہنچا پا رہے تو فی الحال مذاکرات کی بات بھی نہیں ہے, لڑائی تو پھر ہو ہی رہی ہے, وہ ہوتی رہے گی, لیکن مذاکرات میں پھر ہم نہیں بیٹھیں گے. اور وہ ایک بہت سیریس چیز ہو جائے گی امریکہ اور یورپ اور عربز کے لیے, کہ وہ تو فی الحال انہوں نے کور یہی لیا ہوا کہ جناب ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اور حماس بھی ایسے پل آؤٹ تو نہیں کر سکتی. دیکھیں ایک پولیٹیکل ونگ ہے, اس کا کام ہی مذاکرات, اور مذاکرات میں ہمارا پلڑا بھاری ہے. فی الحال ساری جو حماس کی ڈیمانڈز ہیں اسی کو ساری دنیا انڈورس کر رہی ہے, تو ہم وہاں سے بھی پیچھے کوئی بیٹل ہم خالی تو نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اگر ایڈ کی صورت میں وہ پیچھے نکلتے ہیں تو یہ بہت ایک سیریس چیز ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا فل فور امداد اندر بھیجے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی. اچھا, پھر ناظرین حماس نے میسج بھجوایا ہے اپنے تمام لوگوں کو, تمام فلسطینیوں کو ویسٹ بینک میں, غزہ میں, کہ وہ ہتھیار اٹھا لیں اور ہتھیار اٹھا کر جدوجہد شروع کر دیں. اب یہ فیصلہ کن جنگ ہے تو سب ہتھیار اٹھائیں. یہ آپ دیکھیے, we call on our people to be patient and steadfast, to arm themselves with awareness and unity of ranks and to strengthen their internal front. تو یہ جناب ایک چیز ہو گئی. پھر ناظرین جوزف بورل کا جو یورپین فارن پالیسی کے ہیڈ ہیں, ان کا بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے, اور انہوں نے کہا we must support Arab peace initiative and America must be with us. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کریں. دیکھیں اس وقت سارا یورپ تو سیز فائر کی بات کر رہا ہے, سارا یورپ کہہ رہا ہے, صرف امریکہ کہہ رہا ہے کہ سیز فائر, اور امریکہ ہی یہاں پر ڈبل گیم کر رہا ہے. اس لیے یورپ, دیکھیں یورپ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو اٹس مین کہ امریکہ جو ڈبل گیم کر رہا ہے, یورپ بھی کھل کر بتانا شروع ہو گیا کہ اصل جو جنگ کو نہیں رکنے دے رہا وہ امریکہ ہے, تو ہمیں ریئل انیشیٹو لینے چاہیے, یہ فیک وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑی خوش آن چیز ہے کہ یورپ سے اس طرح کا اپروچ چینج ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا we must end the war in Gaza but no one is talking about West Bank, کیونکہ ویسٹ بینک میں بھی بہت ظلم ہو رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویسٹ بینک کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے کہ وہاں پر جو فلسطینی سفر کر رہے ہیں. پھر ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ رمضان سے بہت ڈر رہا ہے اسرائیل, کیونکہ رمضان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ بینک میں جو جس طرح سے ہتھیار اٹھا رہے ہیں لوگ, پھر رمضان میں ایک جذبہ ہوتا ہے, تو اس کو کیسے نمٹیں گے. یہ پچھلی ویڈیو میں بھی تھوڑی سی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, لیکن نئی تفصیلات یہ سامنے آئی ہیں کہ میجر ڈس ایگریمنٹس بٹوین نیشنل سیکیورٹی منسٹر بین گور اینڈ دا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ریگارڈنگ پریپریشنز ٹو رمضان آن دا ٹیمپل ماؤنٹ. اب یہ ٹیمپل ماؤنٹ وہ ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے, اور وہ ان کا جو وہ مقدس جگہ ہے وہ بھی اسی ٹیمپل ماؤنٹ پر ہے. اچھا, پھر ناظرین کینیڈا کا بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, اس لیے امن کا واحد رستہ آزادی فلسطین. اچھا, یہاں پر ناظرین بیلجیم بہت اسٹرانگلی کھڑا ہوا. یہ آخری خبر ہے, پھر میں آپ کو انالیسس دیتا ہوں, پھر اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں کہ بیلجیم بہت اسٹرانگلی حماس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. سارا یورپ اور امریکہ حماس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں, اور بیلجیم کس طرح سے کھڑا ہوا ہے, حماس از این انٹیگرل پارٹ آف پیلسٹینین پیپل, یہ بیلجیم کہہ رہا ہے. وی ڈیمانڈ اے ریٹرن ٹو نیگوسیشنز اینڈ دا ہولڈنگ آف اے اسپیشل پیس کانفرنس فار دا ریجن. پھر وہ کہہ رہے ہیں there are many repercussions resulting from the conflict in Gaza. This war has repercussions in various places. ساری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس جنگ کی جو تباہی آئے گی وہ ویریس اس کے آسپیکٹس ہیں, اور وہ سب کے لیے آئے گی. یہ ناظرین ساری خبریں ہیں, اور دونوں اطراف کی کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب what's next, اب یہ ڈائریکشن, اب جانے کس اصل میں کیا ہوگا. اسرائیل کی خواہش, اسرائیل کا شیطانی پلان اپنی جگہ پر, امریکہ کی حمایت اپنی جگہ پر, یورپ کی پوزیشن اپنی جگہ پر, تو ایٹ دی اینڈ ہونے کیا جا رہا ہے, اصل میں آگے کیا ہوگا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی ہٹ دھرمی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جنگ کو روکنے والا نہیں ہے, وہ جنگ کو جاری رکھے گا, وہ رفح پر آپریشن بھی ہر صورت کرے گا, وہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بھی کرے گا, یہ ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے. لیکن اسرائیل کے سارے شیطانی پلان اپنی جگہ پر حماس ڈٹی ہوئی ہے, اور وہ حماس کو نہیں ہرا سکتا. اور 5 مہینوں کے ناظرین جنگ کے بعد ہم بالکل ایک فیصلہ کن موڈ پر آ گئے ہیں کہ سارے فلسطینی نکل کر ایک ایسے پوائنٹ پر جمع ہو گئے ہیں کہ جہاں پر اب اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا حملہ ہوگا کہ یا تو فلسطینی ادھر مصر میں داخل ہو جائیں گے, یا پھر وہ وہاں پر بڑی شہادتیں ہو جائیں گی.
تو یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جس کے بعد صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. یہ اتنے بڑے اس کے ریپرکشنز آنے والے ہیں کہ پھر میں کہہ رہا ہوں امریکہ بھی, جو میں نے بات کی نا کہ امریکہ بھی شاید اسرائیل کی حمایت نہ کر پائے, جو امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے بعد ایک ایسی مطلب ویو چلے گی, ایک ایسی لہر آئے گی کہ اس کے سامنے پھر کوئی ٹک نہیں پائے گا. تو وہ صورتحال ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس میں ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ دراصل ایک بڑی جنگ کو دعوت دینا ہے اور کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مطلب کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی مکمل زمین چھین کر وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے یا پھر یہاں پر امن ہو جائے گا. تو آپ جتنا اس جنگ کو آگے لے کر چل رہے ہیں, آپ بیسیکلی ایک گریٹ وار کی طرف جا رہے ہیں. اور اس گریٹ وار میں اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں, فلسطین اور اس کے اتحادی ہمیں تگڑے نظر آتے ہیں, اور یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, فلسطین اور اس کے اتحادی ہمیں تگڑے نظر آتے ہیں. یورپ آج ڈیٹیچ ہو چکا ہے اسرائیل سے, یہ بات ذہن میں رکھیں. یورپ اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑا, امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. تو اسرائیل ماضی کی نسبت آج کمزور ہے اور وہ صرف اپنی طاقت کا اور تکبر کے نشے میں چور یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہا ہے. تو ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ رفح پر آپریشن کریں گے, وہاں سے ایک بڑی جنگ چھڑے گی اور وہاں پر مطلب شاید فلسطینیوں کو اور بہت زیادہ قربانیاں اس کے نتیجے میں دینا پڑیں گی. یہ مطلب بہت افسوسناک بات ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اینڈ گیم کیا ہے؟ اینڈ گیم یہ ہے کہ پھر اسرائیل کو 1 انچ بھی نہیں ملنے والا ہے. یہ جتنا جنگ کو لمبا لے کر چل رہے ہیں, یہ بیسیکلی اپنی بقا خطرے میں ڈال رہے ہیں. امریکہ جیسے آن ریکارڈ کہہ چکا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑی سپیس بچ گئی ہے ان کی عربوں کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کے لیے. تو اسی طرح بہت تھوڑی سپیس بچ گئی ہے اسرائیل کی بقا کے لیے. نارملائزیشن کو تو چھوڑ دیں, یہ جتنا جنگ لمبا چل رہی ہے, اور اس بارے میں کئی چیزیں پہلے بھی سامنے رکھ چکا ہوں, ہمیں صرف صورتحال یہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور جنگ بڑھنے کے نتیجے میں اسرائیل میں فاتح نظر نہیں آ رہا. یہ اصل چیز ہے. لیکن یہ سارا سفر مشکل سفر ہے, آسان سفر نہیں ہے, اور فلسطینیوں کو اس میں بہت جو ہے سفرنگز اور بہت مشکلات سے گزرنا پڑے گا. یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہے, لیکن اینڈ گیم اسرائیل کے حق میں نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی, لیکن ضروری تھا کہ آپ کو انالیسز بھی دیں اور تازہ ترین صورتحال کی آپ کو آگاہی بھی دیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.